अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज इकोनॉमिस्ट का नया इशू आया है नवंबर 28 से लेकर दिसंबर 4 तक। उसका जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स का पेज, वो मैं आपसे भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो शेयर करता हूँ, तो इसको हम देख लेते हैं। बाकी ये पूरा मैगज़ीन तो ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने शेयर कर दिए। बाकी इसके ये वाला पेज है, ये मैं उसके यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको हम देखते हैं। इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे पहली न्यूज़ हमारे पास है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कि उन्होंने वहाँ दौरा किया था सऊदी अरब का। तो काफ़ी ज़्यादा क्यासराइयाँ शुरू हो गई थी कि भाई अब शायद जो सऊदी अरब है वो भी इजराइल को तस्लीम करने जा रहा है। तो उस हवाले से न्यूज़ है। ने कहा इजराइल्स प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ट्रैवल टू सऊदी अरेबिया टू मीट मोहम्मद बिन सलमान द पावरफुल क्राउन प्रिंस। कि जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर थे ये वहाँ ट्रैवल करके सफ़र करके गए सऊदी अरेबिया, क्या करने के लिए? मिलने के लिए मोहम्मद बिन सलमान से। और ये कौन है? ये क्राउन प्रिंस है वहाँ का। और उसमें उन्होंने कहा, लेकिन इसमें हमें कोई इशारा नहीं मिला कि ये सऊदी रजीम जो है ना वो करने वाली है मुस्तकबिल नज़दीक में क्या तस्लीम इसको इसराइल को। रादर बजाय इसके क्या हुआ? द मीटिंग सीम्ड इंटेंडेड टू वार्न ईरान टू रिस्ट्रेन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम और रिस्क अ मिलिट्री स्ट्राइक। बजाय इसके ये हुआ कि जी ऐसा लगा कि मीटिंग जो है ना वो क्यों ये की गई है कि ईरान को ख़बरदार करने के लिए, वार्न करने के लिए कि वो बाज रहे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से और रिस्क मिलिट्री स्ट्राइक, या फिर वो तैयार रहे इस मिलिट्री स्ट्राइक के लिए। और साथ ही एक तो ये रीज़न हो गई उनका ये मुलाकात हुई, और दूसरी क्या बात है, एंड टू हिंट टू जो बाइडन, और इस तरफ भी इशारा दिया जो बाइडन को, that the two will oppose significant shifts in policy on the Middle East। कि दोनों ममालिक जो हैं इसराइल और सऊदी अरब, वो क्या है, वो इसको करेंगे, अपोज करेंगे, मुखालफत करेंगे कि अगर बहुत बड़े पैमाने पे शिफ्ट हमें नज़र आई, तब्दीली नज़र आई पॉलिसी में, किस चीज़ पे? मिडल ईस्ट पे बाइडन की जानिब से। तो उन्होंने कहा ये ट्रैवल करके वहाँ गए तो क्या सराई तो ये स्टार्ट हो गई कि वो तस्लीम ना कर ले सऊदी अरब इसराइल को। लेकिन उन्होंने कहा इस तरह लगता ये है कि ये दो चीज़ें इन्होंने वहाँ पे की मुलाकात में। वैसे बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत तो जो है आपको भी पता होगा कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान जो हैं वो ताल्लुकात हैं, लेकिन जो है सामने आके वो इसको एक्नॉलेज नहीं करते। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी हमारी न्यूज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ एक और है, वो है हमारे पास ट्रम्प के हवाले से। कि जिस तरह आपको पता होगा कि इसमें इलेक्शंस में ट्रम्प को शिकस्त हो गई है। तो ट्रम्प ने पहले काफ़ी कोशिश की इस यूएस इलेक्शन को मतनाज़ा बनाने में, लेकिन लगता है कि अब वो भी समझ चुका है कि भाई अब शिकस्त थी, इसका मुकद्दर है। तो फिर इसने क्या किया है? तो डोनाल्ड ट्रम्प एट लास्ट डायरेक्टेड फेडरल एजेंसीज टू कोऑपरेट विद द ट्रांसफ़र ऑफ पावर टू जो बाइडन। उनका आखिरकार जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं उसने भी वो है डायरेक्ट कर दिया है, यानी कि उनको भी हिदायत जारी की हैं फेडरल एजेंसीज़ को कि वो ताउन करें। किस चीज़ के लिए? ट्रांसफ़र ऑफ पावर के लिए। किसे मुंतकिल की जाए पावर? ये जो बाइडन को। उन्होंने कहा द प्रेसिडेंट्स रिफ्यूज़ल टू डू सो हैड हिंडर्ड द फ्लो ऑफ क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन एंड अदर मटीरियल टू मिस्टर बाइडन। क्योंकि पहले तो ये बिल्कुल इनकारी था इलेक्शन के नतीजे तस्लीम करने में, तो उससे क्या हो रहा था, वो रुकावट बन रहा था कि जो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है वो मुंतकिल करने में किसी जो बाइडन को। क्योंकि क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन ये होती है कि बहुत क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है, वो किसी ओहदे पे होने की वजह से आपके पास मौजूद होती है। जैसे अमरीकी सदर है तो उसके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन भी है जो ज़ाहिर है वो किसी और के पास नहीं हो सकती, बड़ी अहम है, और वो ओहदे की वजह से कि मतलब प्रेसिडेंट उसी को ही पता होता है। तो ये यो अब इसने यो किया ना कि ठीक है, आप यो ट्रांसफ़र पावर के लिए फेडरल एजेंसीज़ को कहा है कि जी आप कोऑपरेट करो कि ट्रांसफ़र पावर जो है वो जो बाइडन को मुंतकिल किया जाए। तो उन्होंने कहा ये यो है क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन, जो पहले ये प्रॉब्लम बन रही थी, रुकावट बन रही थी, लेकिन अब जो है ऐसा लगता है कि आगे ये मुंतकिल होगी इसको बाइडन को, और फिर आगे सफ़र आगे चलेगा। तो एक तरीके से जो है आप कह सकते हैं कि ट्रम्प ने भी मान ही लिया है कि अब उसका जाना ठहर गया है। ठीक है। अच्छा, और दूसरे अलावा उन्होंने क्या किया? मिस्टर ट्रम्प ऑल्सो पार्डन्ड माइकल फ्लिन। इसने इसको भी माफ़ कर दिया, माइकल फ्लिन को। और ये कौन था माइकल फ्लिन? हिज फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र था। हु हैड प्लीडेड गिल्टी टू लाइंग टू FBI ड्यूरिंग द मुलर इन्वेस्टिगेशन। जिसने तस्लीम किया था कि उसने ये झूठ बोला है, ये जो FBI को झूठ बोला है किस चीज़ के दौरान? ये मुलर इन्वेस्टिगेशन हुई थी वहाँ पे। मिस्टर ट्रम्प इज स्टिल कंटेस्टिंग द इलेक्शन रिजल्ट विदाउट सक्सेस। उन्होंने कहा अभी भी मतलब ठीक है, अब उसने एक तरीके से हार मान ली है जब इसने फेडरल एजेंसीज़ को भी कहा है यहाँ पे कि ठीक है आप कोऑपरेट करो ट्रांसफ़र पावर के लिए जो बाइडन को। लेकिन उन्होंने कहा अभी भी वो
جو ہے کیا کر رہا ہے, مقابلہ کر رہا ہے کہ جی یہ الیکشن رزلٹ جو ہے نا کہ یہ متنازع تھا وداؤٹ سکسیس, لیکن اس میں اسے کامیابی نہیں مل رہی. اچھا, ابھی اگلی نیوز جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ اس لحاظ سے ہے کہ اس نے اپنی ٹیم سلیکٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے بائیڈن نے. تو یہ نام آپ کو بہت زیادہ اگلے پورے 5 سال آپ کو نظر آئیں گے ٹی وی پہ. تو یہ سارے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون کون سی اس نے ٹیم اپنی سلیکٹ کی ہے, جس طرح ہم اس میں دیکھتے ہیں. اور اس میں ایک دو اور باتیں وہ اہم وہ چیک کرتے ہیں. ان کا مسٹر بائیڈن اسٹارٹڈ چوزنگ ہز ٹیم picking Antony Blinken, who worked in Barack Obama's administration as his Secretary of State. اور اب اس نے بائیڈن نے اپنے سیکرٹری آف اسٹیٹ کے لیے کس کو پک کیا ہے؟ اینٹنی بلنکن کو, ٹھیک ہے. اور یہ کس کے دور میں اس نے کام کیا ہوا ہے؟ براک اوباما کے یہ ایڈمنسٹریشن تھی اس دور میں اس نے کام کیا ہوا ہے. تو یہ سیکرٹری آف اسٹیٹ, اس کے ایک الگ آپ وہ بنا لیا کریں پیج پہ کہ جو ان سے بھی نام ہوتے ہیں امپورٹنٹ کنٹریز کے جو عہدے دار ہوتے ہیں ان کے نام, تو اس میں جو اب آپ کو ایڈ کرنا پڑے گا وہ ہے اینٹنی بلنکن. اور یہ کون ہے؟ یو ایس کے سیکرٹری آف اسٹیٹ. اور اس کے علاوہ اگلا کیا نام ہے؟ ایورل ہینز ہیں. اور یہ کیا ہے؟ یہ ہوں گے ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس. اور جیک سولیون, اور یہ کیا ہوں گے؟ یہ ہمارے پاس آئیں گے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر. اب ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ 2 چیزیں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کافی لوگوں کی نظریں جو امریکہ پہ ہیں جو بائیڈن کے جیتنے کے بعد, کہ 2 چیزیں جو ٹرمپ نے کی تھیں کہ جی ایک تو وہ ایران نیوکلیئر ڈیل سے باہر آیا تھا, اور کلائمیٹ پہ جو ہے نا وہ زیادہ مطلب وہ نہیں تھا اس چیز پہ کہ جی اس میں جو ہے ہمیں کچھ ایمیشنز جو ہیں ان کو کم کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو ان 2 چیزوں پہ جو ہے نا کافی زیادہ دنیا کو امید ہے کہ ایک تو یہ جو ڈیل سے باہر نکلے تھے ایران نیوکلیئر ڈیل سے, اور دوسرا کلائمیٹ کے لیے شاید کچھ جو ہے یہ کچھ امریکہ کرے. اور اس نے کیا کیا؟ اس نے نیو پوزیشن کریٹ کی ہے. کون سی پوزیشن ہے؟ اسپیشل انوائے آن کلائمیٹ چینج. اور اس کے لیے اس نے کس بندے کا انتخاب کیا ہے؟ جان کیری کو. اور اس نے کیا ہے؟ پیرس ایکارڈ سائن کیا تھا 2015 میں, یہ کلائمیٹ کے حوالے سے تھا. اور کیا ہے؟ ایز مسٹر اوباما سیکرٹری آف اسٹیٹ, اور مسٹر اوباما کے کیا تھے؟ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے اس ٹائم پہ, ٹھیک ہے. اور ان 2019 مسٹر کیری اسٹارٹڈ این انیشیٹو ٹو ہیڈ پولیٹیشینز اکاؤنٹیبل اف دے فیل ٹو ریڈیوس ایمیشنز, ٹھیک ہے. تو اب یہ کیری جو ہے اب اس کو انہیں بنایا ہے اس کا اسپیشل انوائے آن کلائمیٹ چینج. اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا چینجز لے کے آتے ہیں. اور ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو ایران نیوکلیئر ڈیل سے باہر بیک آؤٹ کیا تھا امریکہ, اس کا بائیڈن آ کے کیا کرتا ہے, ٹھیک ہے. یہ تیسری امپورٹنٹ نیوز ہو گئی. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ نیوز, ایتھوپیا کا جو مسئلہ چل رہا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ جو فیڈرل فورسز ہیں ایتھوپیا میں ان کی, اور ہمارے پاس ان کی جو ہے نا TPLF, ان کے یہ ٹگرے پیپلز لبریشن فرنٹ, ان کے درمیان کافی ٹسل چل رہی ہے. اور اس میں ایتھوپیا کے جو ہیں پرائم منسٹر انہوں نے کہا ہے کہ جی سویلینز جو ہیں متاثر نہیں ہوں گے, لیکن ظاہری بات ہے جب بھی 2 فیکشنز 2 دھڑوں کے درمیان جب لڑائی ہوتی ہے تو بہت زیادہ سویلینز کا نقصان ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو فیڈرل فورسز ہیں ایتھوپیا میں انہوں نے محاصرہ وہاں پہ کر لیا ہے میکالیلے میں, اور یہ کیپٹل آف ناردرن ریجن آف ٹگرے ہے. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ کرنے لگے ہیں اٹیک دا سٹی, کیا کرنے کے لیے؟ ٹو کرش اے ریبیلیس ریجنل گورنمنٹ, اس کو کرش کرنے کے لیے. جس طرح میں نے TPLF کی بات کی ہے تو اس کو کرش کرنے کے لیے انہوں نے اپنا محاذ سٹارٹ کر دیا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے کیا کیا؟ دے وانٹ سویلینز ٹو لیو اور ریسیو نو مرسی. اور ساتھ ہی انہوں نے شہریوں کو کہا کہ جی یا تو آپ یہاں سے چلے جائیں یا پھر آپ پہ کسی قسم کا کوئی رحم نہیں کیا جائے گا. Ethnic clashes are exploding. Non-Tigrayans are being targeted in Tigray. Perhaps 600 were massacred in one town. تو انہوں نے کہا یہ Tigrayans کو جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے, are being targeted in Tigray. Perhaps 600 were massacred in one town, ٹھیک ہے. تو ethnic clashes وہاں پہ ہمارے پاس نسلی بنیادوں پہ جو ہیں فسادات وہ پھوٹ پڑے ہیں. اور یہاں پہ نان ٹیگرنس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے ٹگرے میں, اور 600 لوگوں کو جو ہے نا وہ مار دیا گیا ہے ایک قصبے میں. اور ٹیگرنز آر بینگ سنگل آؤٹ ایلسویئر, اور وہاں پہ بھی ان کو جو ہے ایز سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے. مینی ہیو بین اریسٹڈ, اور بہت زیادہ کو جو ہے وہ اریسٹ کر لیا گیا ہے. اور ٹیگرن سولجرز ان دا نیشنل آرمی ہیو بین ڈس آرمڈ. تو یہ کافی جو ہے ڈیولپنگ سچویشن ہے ایتھوپیا کی. تو یہ ضرور آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیے گا کہ کس طریقے سے جو ایک طرح کا ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے نا وہاں پہ ڈیولپ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اور نیوز اگر ہم دیکھیں تو یہ پری الیکشن وائلنس ہے, وہاں پہ 45 لوگ گئے ہیں. کس کی وجہ سے وائلنس؟ پری الیکشن وائلنس کی وجہ سے یوگینڈا میں. اور ایک اور ہم نیوز دیکھتے ہیں جو ایران نے ریلیز کیا ہے کس کو؟ جلبرٹ کو. اور یہ کون ہے؟ برٹش آسٹریلین ایکیڈیمک ڈیٹین ان 2018. اچھا, اب ان کو جو ہے کس چیز پہ انہوں نے کیا ہے؟ ایک منٹ, اس پہ انہوں نے کیا تھا, اس پہ اس کا جاسوسی کا الزام تھا.
اس کے اوپر کائلمور جلبرٹ پہ، ٹھیک ہے، اور اس پہ انہوں نے اس کو رہا کیا ہے۔ اب اس میں بات اہم یہ کیا ہے کہ یہ اس میں کہا گیا ہے کہ اس کو رہا کرنے کے بدلے جو ہے نا وہ ایران کے کچھ لوگ تھے جو تھائی لینڈ میں جو ہے نا وہ اریسٹ ہوئے تھے، تو ان کے بدلے جو ہے نا انہوں نے اس کو رہا کیا ہے۔ تو ہمیں وہاں پہ جو ہے آسٹریلین جو ہے ہمارے پاس انتظامیہ، ان کی طرف سے تو اس کا انکار کیا گیا ہے کہ نہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے، ایران نے بغیر کسی مطلب پرزنر ایکسچینج کے اس کو رہا کیا ہے، لیکن کافی زیادہ قیاس رائیاں یہ ہیں کہ جی اس کو نا عدلے بدلے کے تحت جو ہے اس کو رہا کیا گیا، اور اس میں مین چیز اس میں یہی تھی ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز ہم اگر دیکھیں امپورٹنٹ نیوز اس کے اندر، ایک منٹ ہے جائیں، اور اس میں ہم دیکھیں، اچھا اب اس میں یہ ہے اتھارٹیز ہیں سنگاپور کی، انہوں نے اس کو ہے جولون وہم سول رائٹس ایکٹیوسٹ تھا، ٹھیک ہے، اور اس پہ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ بھئی اس نے پبلک آرڈر کو جو ہے وہ ڈسٹرب کیا ہے، اور اس نے کیا تھا صرف ایک سائن جو ہے اس کو ڈسپلے کیا تھا جس پہ جو اسمائلی فیس اس کے اوپر تھا، ٹھیک ہے۔ دے مینٹین دا ایکٹ واز این ایلیگل پروٹیسٹ، اور وہاں پہ اتھارٹیز نے کیا کہا کہ بھئی اس نے جو ہے ایلیگل پروٹیسٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ گوٹمالنز میں صورتحال کافی خراب ہوئی، وہ اس طرح ہوئی کہ بجٹ جب انہوں نے پاس کیا کانگریس کی جانب سے، تو اس میں انہوں نے کیا کیا کہ اس میں انہوں نے کہا کہ جی کانگریس مینس کے کھانے کے لیے تو الاؤنسز انہوں نے رکھ دیے، لیکن جوڈیشری کے لیے، میل نیوٹریشن کے لیے اور ہیلتھ کے لیے کچھ انہوں نے نہیں کیا، تو وہاں پہ کافی زیادہ اس حوالے سے آپ کہہ لیں کہ فسادات ہوئے، اور یہاں تک کہ انہوں نے کافی بلڈنگز کو وہاں پہ نقصان پہنچایا گیا، تو وہاں پہ بھی صورتحال اس وجہ سے کافی خراب ہے کہ بجٹ میں منظوری ان کے الاؤنسز کے لیے تو دے دی کانگریس مین کے کھانوں کے لیے، لیکن جو ہے دوسرے جو تھے جوڈیشری میل نیوٹریشن سے وہ کامبیٹ کرنے کے لیے کچھ علیحدہ پیسے نہیں رکھے گئے۔ اچھا میکسیکو جو ہے انہوں نے کیا کیا ہے، ووٹڈ فار اے بل ٹو لیگلائز کینابیس فار ریکریشنل یوز۔ کینابیس کیا ہوتی ہے، میریجوانا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ڈرگ کے طور پہ بھی یوز کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اس کو انہوں نے کہا ہے کہ 28 گرام تک جو ہے نا اس کو اجازت ملے گی کینابیس کو، اور آپ کو 4 پلانٹس جو ہے نا وہ گھر میں آپ لگا سکو گے۔ انہوں نے کہا اگر بل جو ہے وہ لوور ہاؤس آف کانگریس میکسیکو سے پاس ہو جاتا ہے تو یہ تیسرا ملک بن جائے گا آفٹر یوروگوئے اینڈ کینیڈا جہاں پہ اس کو لیگلائز کیا گیا ہے کینابیس کو فلی اور فار ریکریشنل یوز نیشن وائڈ۔ تو ابھی تک جو ہے نا یوروگوئے اور کینیڈا میں اس کو لیگلائز کیا گیا ہے، لیکن اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ میکسیکو میں ہوتا ہے لیگلائز کینابیس کہ نہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم ایک اور اگر نیوز دیکھیں وہ ہمارے پاس تھی، اچھا ایک اور یہ نیوز تھی کہ یہ فرینڈلی گورنمنٹس اور دوسرے ڈونرز تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جی افغان گورنمنٹ کو ہم $12 بلین دیں گے اگلے 4 سالوں میں، ٹھیک ہے۔ کہاں پہ یہ کانفرنس ہوئی تھی؟ جنیوا میں، لیکن اب اس میں کیا ہے، پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ اگلے 4 سالوں میں ہم اتنے دیں گے $12 بلین، لیکن دیٹ مارکس اے ڈکلائن فرام دا $15 بلین پلیسڈ 4 years ago۔ نہیں ابھی یہ ہوئی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم $12 بلین دیں گے، لیکن اگر ہم 4 سال پیچھے جائیں تو تب انہوں نے کہا گیا تھا کہ جی $15 بلین دیں گے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی کمی آ گئی ہے $3 بلین کی کہ وہ پہلے پلیج کیا گیا تھا۔ ایک اور ہم نیوز دیکھ لیتے ہیں، وہ ہے ہمارے پاس ڈیگو میراڈونا سے متعلق۔ جتنے بھی اسپورٹس کے فین ہیں سب کو پتہ ہوگا 60 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، اور کافی زیادہ اس میں اپنی ٹیم کو انہوں نے جتوایا بھی تھا 1986 میں، اور وہ انتقام متنازع جو گول بھی تھا جس کو ہینڈ آف گاڈ بھی کہا جاتا ہے کہ ہاتھ سے جو انہوں نے گول کیا تھا 1986 میں ارجنٹینا کے لیے، تو اس میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 60 سال کی عمر میں۔ اور یہ بھی کافی انہوں نے اسٹرگل کیا تھا، یہ ایڈکشن تھی ان کی کوکین سے اور الکوہول سے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ 60 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ باقی یہ ہر دفعہ کی طرح یہاں پہ ہوتا ہے کرونا وائرس کے سلسلے میں لیٹسٹ فگرز جو ہیں وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے کہ کیا وہاں پہ چل رہا ہے، تو یہاں پہ آپ اس کو لیٹسٹ فگرز ہے وہ بھی آپ کرونا وائرس کے حوالے سے یہاں پہ پڑھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کا میں نے اب سے تھوڑی سی نیوز شیئر کی تھی، تو ڈیٹیل میں تو دیکھیں آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا، یہ سب سے امپورٹنٹ پیج ہوتا ہے اکانومسٹ ہمارے۔ اگر آپ دوسرا نہیں بھی میگزین پڑھنا چاہتے تو کم از کم یہ پیج ضرور پڑھا کریں، اور یہ صرف اس میں بریف ہوتا ہے، تو باقی پورا جس طرح یہ ایتھوپیا کا مسئلہ چل رہا ہے تو یہ مطلب کافی زیادہ آپ کو ساری ہسٹری میں جا کے اس کو دیکھنا پڑے گا، کیا ہوا تھا، کس طرح وہاں پہ ہمارے پاس یہ TPLF والے فارم ہوئے تھے، کس طرح انہوں نے
یہاں پہ اس کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں فیڈرل فورسز جو ہیں ایتھوپیا کی اسے. اور اسی طرح یہاں پہ ہمارے پاس مطلب یہ نیوز تو تھوڑی تھوڑی ہیں، لیکن اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو کافی کچھ اس میں آپ کو زیادہ بھی اس میں اپنی نالج بڑھانے کے لیے اس کو ڈیٹیل سے پڑھنا ہوگا. یہ تو مطلب ایک طرح کی ہیڈ لائنس ہیں، ٹھیک ہے. تو باقی آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. باقی ایڈیٹوریل وغیرہ ہم ویسے کنٹینیو کریں گے، لیکن آج جو ہے وہ جب اکانومسٹ نیا آیا تو آج اس کی میں نے نیوز آپ سے اکانومسٹ ورلڈ نیوز شیئر کی تھی، ٹھیک ہے. واٹس ایپ گروپ کسی نے جوائن کرنا ہوا تو 0306436823 یہاں پہ آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.